बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के हवाले से जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल किस्म का एक वाक़या है, जो कॉस्मिक वाक़या है, इवेंट है, एक्लिप्स, सूरज ग्रहण। 17 फरवरी 2026 को ये ग्रहण लगने जा रहा है और चूँकि राहु केतु का इस वक्त एक्सिस जो है वो पाइसिस और वर्गो हैं, सो ये जो सारे जितने भी ग्रहण लग रहे हैं अब तक, ये सारे इसी एक्सिस पर लग रहे हैं। सो ये जो सूरज ग्रहण है 17 फरवरी का, ये लग रहा है 28 और 29 डिग्री एक्वेरियस में, यानी कि बिल्कुल पाइसिस के साथ। तो ये जो 17 फरवरी को लग रहा है मंगल का रोज़ होगा और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो ये होगा रात के 2:30 बजे। रात के 2:30 बजे लगेगा और 6:45 बजे तक, 6:45 तक इसने रहना है। इसका जो मेजर टाइम है वो मिडल में आएगा, 2:30 से आप समझ लीजिए 2:30 से 6:45 के दरमियान का जो टाइम है वो हाईएस्ट टाइम होगा और ये पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा क्योंकि सूरज उस वक्त नहीं निकला होता पाकिस्तान में। और दूसरा ये कि इसे कहा जा रहा है दिस इज़ रिंग ऑफ फायर, आग का एक दायरा, बिकॉज इट इज़ कंप्लीट, मुकम्मल है। और इसका इम्पैक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जहाँ पर ये लग रहा है 17 फरवरी को, वहाँ पर प्लूटो भी मौजूद है, सन तो है ही एक्वेरियस में। सो एक्वेरियस की जो थीम्स हैं ना, लेट एक्वेरियस की जो थीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। एक्चुअली अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सूरज ग्रहण होता क्या। सूरज ग्रहण नए चांद पर दिखाई देता है, होता है, जब भी होता है, और ये एक शदीद एनर्जी होती है। एनर्जीज जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं और इसका ग्रहणों का सीज़न होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण इकट्ठे आगे पीछे लगते हैं। 17 फरवरी को लगेगा नए चांद पर, ये रमज़ान का चांद होगा। सो नए चांद पर लगेगा सूरज ग्रहण और 3 तारीख को जबकि पूरा चांद होगा तब लगेगा चांद ग्रहण। सो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण 15 दिन के वक्फे से लग रहे हैं और ये वो टाइम है जिसमें मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। सो मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, इस दौरान में 25 फरवरी को मरकरी ने रेट्रोग्रेड हो जाना है, तो जब लगेगा ग्रहण उस वक्त मरकरी स्टेशन होगा। तो ये जो एनर्जी है इसकी एक्लिप्स की, ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगी। ऑल्दो कि इसने रहना तो इसने यानी ये सीज़न जो होता है ना, जब हम एक्लिप्स सीज़न कहते हैं, ये चलता है करीब 20 दिन, हफ्ता ग्रहण से पहले और हफ्ता ग्रहण के बाद। मिला जुला के मैं कहती हूँ कि आप इसे यही समझ लीजिए, सूरज ग्रहण से हफ्ता पहले, सूरज ग्रहण के हफ्ता बाद, चांद ग्रहण से हफ्ता पहले, चांद ग्रहण के हफ्ता बाद। ये जो इंटेंसिफाइड एनर्जी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही होती है और ये अफेक्ट उस एक्सेस के हवाले से, क्योंकि जितने भी चांद ग्रहण होते हैं, जितने भी सूरज ग्रहण होते हैं, वो तकरीबन 18 महीने एक ही एक्सेस पर लगता है। ये नहीं होता कि आज इधर लग रहे हैं तो कल उधर इस एक्सेस पे, फिर उस एक्सेस, जहाँ राहु केतु होंगे वहीं पर चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लगेंगे। चूँकि जुलाई में केतु ने घर बदलना है, राहु केतु ने घर बदलना है, तो इसलिए लास्ट डिग्री ऑफ एक्वेरियस पर ये ग्रहण लग रहे हैं। अब ग्रहण जो होता है ये एक्चुअली रीसेट टाइम होता है, बिगिनिंग और एंडिंग, ये 2 चीज़ें इसमें होती हैं। हमारी ज़िंदगियों में ये एक रीसेटिंग का टाइम होता है और ये जो भी जहाँ भी एक्वेरियस आपके ज़ायचे में फॉल कर रहा है वहाँ पर तब्दीलियाँ आने वाली हैं। वो तब्दीलियाँ क्या हैं मैं भी बताती हूँ और फिर मैं साइन बाय साइन भी चलूँगी। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ग्रहण है क्या। ये जैसे आप वहम करते हैं या पता नहीं लोग क्या क्या बातें करते हैं। ग्रहण इज़ अ फिनोमेना जो लाइफ चेंजिंग होता है। लाइफ का एक हिस्सा, एक घर, 2 घर समझ लीजिए, आपकी ज़िंदगी के तब्दीली के दौरानिया में होते हैं।
سو 2000 پچھلے سال سمجھ لیجئے کہ 2025 پورا 2025 آپ کی زندگی میں 2 گھر جو تھے وہ افیکٹ ہوتا ہے. میں جب سائن بائی سائن آؤں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بلڈ اپ جو تھا وہ اب کہاں پر آپ کو لے کر جا رہا ہے. سو اس کے بعد انہی گھروں میں اس کو ویڈیو کو اپنے ہاؤس تک ضرور سنیے گا, انہی گھروں میں تبدیلی ہوگی اور چینجز بڑھنا اور چیزوں کا ظاہر ہونا, افشا ہونا, آشکار ہونا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو اکلپس کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ 6 سے 12 مہینے چلتا ہے. اب یہ لگ رہا ہے چونکہ ایکویریس میں, تو ایکویریس بیسیکلی ہوتا ہے سوشل, جو ہمارے زندگی کے سوشل ٹرینڈ ہو گئے, ٹیکنالوجی ہو گئی, نیٹ ورکنگ ہو گئی, کمیونٹیز ہو گئیں, آپ کی فریڈم, کتنی فریڈم ہے, کتنی اتھارٹی ہے آپ کے پاس, فیوچر فوکس تھنکنگ اور انکنونشنل بیہیویئر, یہ ہوتا ہے جی اس کی تھیمز. اب آگے جانے سے پہلے ایک اینگل اور میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اس ایکلپس کے ایک اینگل کے حوالے سے, اور وہ ٹیرو کارڈز کا اینگل ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر میں ایک ٹیرو کارڈ میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ 17 فروری 2026 کا سورج گرہن جو آ رہا ہے یہ کس کارڈ کے کون سا کارڈ اس کو ڈپیکٹ کرتا ہے یا کون سا کارڈ اس کو میرر کرتا ہے, تو وہ ہے دی مون کارڈ. اس سے زیادہ بہترین کارڈ بہت سارے اور کارڈز ہیں مگر وہ سیکنڈری ہیں. ون کارڈ جو ہر طرح کا امپیکٹ دیتا ہو وہ ہے دا مون کارڈ. اور دا مون کارڈ جو ہوتا ہے نا, یہ ایکچولی اس سارے دورانیے کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ اس کی بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ابھی آپ کو فل سٹوری نہیں پتا, بہت ساری چیزیں ظاہر ہونی ہیں, پیشنس, کام ڈاؤن. اور اس کے جو ہے نا یہ اس میں انٹیوشن ہے, اس میں ٹرانسفارمیشن ہے, اس میں انسیٹل ہونا ہے, انگزائٹی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی جگہ پر نہیں ہیں, اور کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ہڈن ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھے ظاہر ہونا چاہیے, یعنی کہ ایک دھند ہے, ایک فوگ ہے. سو دا مون کارڈ, آپ اس کو سرچ کر لیجئے گا کہ اس کی جو امپیکٹ ہے اس گرہن کا, وہ ہماری انڈیویجول لائف میں جب دا مون کارڈ آتا ہے اس کو یہ ظاہر کرتا ہے. اب چلتے ہیں جی سائن بائی سائن پر. سب سے پہلے ہم ایریز کی بات کرتے ہیں. ہمارے ایریز دوستوں کی زندگی میں یہ جو سورج گرہن ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ 17 تاریخ کا جو سورج گرہن ہے یہ آپ کے 5ویں گھر کا مالک ہے اور آپ کے 11ویں گھر میں آ رہا ہے. تبدیلی جو ہے تقریباً 1 سال سے جو تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں اس ایکسس پر, جو پچھلے جتنے بھی گرہن لگے ہیں, وہ ہے جیسے آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے, یہ نہیں ہوتا کہ اپنی, کبھی ہم کہتے ہیں ہمیں کلیئرٹی چاہیے, ہمیں ذات کے حوالے سے کلیئرٹی چاہیے, ہمیں حالات کے حوالے سے کلیئرٹی چاہیے, لوگوں کی انٹینشن کے حوالے سے کلیئرٹی چاہیے. کون آپ کی بے نقاب ہوں گے بہت سارے دشمن, آپ کے بہت سارے, کس پر آپ نے کتنا ٹرسٹ کرنا ہے, کون کتنا آنیسٹ ہے, کون آپ کے ساتھ کہاں تک جا سکتا ہے, یہ آپ کو اس سورج گرہن اور اس کے آگے پیچھے پتہ چلے گا. اور یہ جو چیزیں آپ کو اس دفعہ پتہ چلیں گی, یہ 1 سال سے آپ کی زندگی کا بلڈ اپ ہے جو اس گرہن میں زیادہ شدت سے آپ کو دکھائی بھی دے گا, سنائی بھی دے گا. اور آپ نے ان دنوں میں اگر کوئی لوگ زندگی میں آتے ہیں, دوست آتے ہیں, جاتے ہیں, آپ کی نئی ٹیم بنتی ہے, آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں جو بھی آپ کی ٹیم ہے, ایون آپ کے جو ہاؤس ہیلپ کی ٹیم ہے, اف یو آر ہاؤس وائف, تو اس میں بھی ہو سکتا ہے تبدیلیاں آئیں. ایوری تبدیلی از فار گڈ, فار دا گڈ. اور ان تبدیلیوں کو آنے دیں, اور یہ جو آپ کو آپ کی چھٹی حساب کو بتا دیے نا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, ٹرائی اینڈ بلیو دیٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ سائن ٹورس. ٹورس کا مالک ہے سن 4تھے گھر کا,
اور ہو رہا ہے ان کے 10ویں گھر میں. 10ویں گھر میں جیسے 10واں گھر جو ہوتا ہے یہ آپ کی جاب کا ہوتا ہے, آپ کے کریئر کا ہوتا ہے. سو سیکیورٹی اسٹرکچر جو ہے نا آپ کی زندگی میں, ایک تو آپ جب یہ گرہن کا سیزن ہے اپنی سیکیورٹی کا بہت خیال رکھیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہاں سیکیورٹی میں کمی ہے, کہاں آپ کو زیادہ خیال رکھنا ہے حفاظت کا وہ. اور اس کے بعد آپ نے یہ کہ آپ نے کیسے کمانا ہے, کیسے انویسٹ کرنا ہے, کیسے سیو کرنا ہے, یہ چیزیں جو ہے نا ارن, سیو اینڈ انویسٹ, یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر بہت زیادہ کھلیں گی. اور یہ کہ کس طرح سے آپ نے سیکیور رہنا ہے اور کس طرح سے آپ نے سیکیور رکھنا ہے. اور جو اس گرہن کے ٹائم میں آپ نے جو آپ کو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے آئیڈیاز آپ کی زندگی میں آتے ہیں یا نئی اسیسمنٹس آپ کی زندگی میں آتی ہیں, ان نئے آئیڈیاز اور ان نئی اسیسمنٹس کے لیے اپنے دماغ کو کھلا رکھیے, آنے دیجیے آئیڈیاز, بلاک مت کیجیے, انفارمیشن بلاک مت کیجیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے جیمنائی دوست. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے جو یہ ان کا رولر ہے, یہ سن رول کرتا ہے ان کے 3rd ہاؤس کو. رولر اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے جب بھی گرہن لگتا ہے, سورج گرہن, تو جس گھر کا یہ مالک ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی امپیکٹ ہوتا ہے. سو آپ کا جو یہ گرہن ہے یہ آپ کے افیکٹ کرے گا آپ کے 3rd ہاؤس کے معاملات کو اور 9ویں گھر کے معاملات کو. آپ اسے کمیونیکیشن ایکسس کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کو ان دنوں میں بگ پکچر سوچنا, اعلیٰ ظرف ہو کے رہنا ہے, کیونکہ یہ گرہن جو ہے یہ آپ کے تعلقات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, آپ کے خیالات کو, اور آپ کے خیالات آپ کے تعلقات کو, آپ کے جو سوچ کے لیے آپ کو جو ہے سوچ آپ کی کہاں تک جا سکتی ہے, کہاں تک ریالٹی چیک ہے, اس کا آپ پر ظاہر ہوگا. اور ان دنوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹریول, لیگل میٹرز, قانونی مسئلے, مسائل یہ بھی اسٹرانگ ہو جائے. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ سائن کینسر کی طرف. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے یہ 2سرے گھر کا مالک ہے اور لگ رہا ہے ان کے 8ویں گھر, یعنی کہ فائنانشیل ایکسس. ہمارے جو کینسر دوست ہوتے ہیں ان کے لیے فائنانسز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دے love money, they love to enjoy, they love to spend, and they love to invest. They like to play with money, waste نہیں کرتے. تو یہ فائنانشیل ایکسس ہوتا ہے. سو آپ کے جو جوائنٹ ریسورسز ہیں, آپ کے جو جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں, آپ پہ جو قرضے ہیں, آپ پر جو لونز ہیں, آپ پہ جو لیگل میٹرز ہیں, وہ سارے کے سارے ہائی لائٹڈ رہیں گے. ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, دیٹ از دا لیسن. سو اپنے فائنانسز کو تھوڑا سا حفاظت میں رکھیے گا, کیئر میں رکھیے گا, اور سیکھنے کی کوشش کیجیے گا کہ رائٹ انویسٹمنٹس کیا ہیں, صحیح پیسہ کہاں سے انویسٹ کرنا ہے. اور ڈیورنگ دس ٹائم اپنے فائنانسز کی تھوڑی سی کیئر بھی کیجیے گا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لیو کی طرف. اور ہمارے لیو دوست جو ہیں بیسیکلی سن ان کا رولر ہے, ان کی اپنا ان کو رول کرتا ہے, اور لگ رہا ہے ان کے 7ویں گھر, یعنی کہ موسٹ امپیکٹفل ہے. اپنا رولر گرہن میں 7ویں گھر میں, رشتوں کے گھر میں رشتے آزمائے جائیں گے, تعلقات آزمائے جائیں گے, جو لیگل تعلقات ہوتے ہیں جس میں آپ کی شادی آ جاتی ہے, آپ کے کاروباری تعلقات آ جاتے ہیں. تو ان پر نظر رکھیے گا, انہیں بچانے کی کوشش کیجیے گا, کوئی میجر بڑا ڈیسیشن مت لیجیے گا, اور آہستہ آہستہ موو کیجیے گا. یہ ٹائم گرہن سے پہلے کا اور بعد کا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, سورج گرہن کا, کیونکہ آپ کا جو رولر ہے وہ آپ کو جب وہ گرہن میں آتا ہے تو اکثر ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کو انگزائٹی بھی ہو جاتی ہے, ان کو ٹینشن بھی ہو جاتی ہے, اور ان کو اس طرح کے مسئلے مسائل کا سامنا بھی ہو جاتا ہے. سو اپنے آپ کو انڈر کنٹرول رکھیں, آرام کریں, اور جو دوسروں کو بھی آرام کرنے تھے, کیونکہ 7واں گھر ساتھ میں انوالو ہے. پھر ہم نیکسٹ سائن ورگو پر آ جاتے ہیں. رولر ہے یہ 12ویں گھر کا, اور گرہن لگ رہا ہے آپ کے 6ٹھے گھر میں. اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا, اپنی جاب کا بہت خیال رکھیے گا,
اپنے جو ہیلتھ روٹین کا یا ہیلتھ سروسز جو آپ نے لینی ہے، اگر آپ نے کوئی جیسے جم کرنا ہے تو جم مس کر دیں گرہن والے دن، کوئی ایسی پارلر جانا ہے یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ مس کر دیں یا دھیان سے کریں. اور پھر جاب، اس دوران میں جاب کے بارے میں کوئی میجر ڈیسیشن نہ لیں. اگر سوچا سمجھا ڈیسیشن ہے تو اٹ از اوکے، بٹ کوئی سڈن امپورٹنٹ میجر ڈیسیشن مت لیں. اور جیسے ہوتا ہے نا ڈیلی لائف جس طرح چل رہی ہے، ڈیلی لائف کا جو ردم ہے بس اس پر چلتے چلے جائیں اور چیزوں کو ریکنسیڈر کریں، سوچیں اور میجر کوئی ایکشن نہ لیں. نیکسٹ ہمارے دوست ہیں لیبرا. لیبرا کا یہ 11ویں گھر کا مالک ہے جو لگ رہا ہے ان کے 5ویں گھر میں. ایکچولی اس گرہن کا امپیکٹ ہوگا ان رشتوں پر جو ون آن ون ہوتے ہیں، جن میں جو آپ کے بالکل جن کے ساتھ آپ میٹر کرتا ہے، آپ کی ہر بات میٹر کرتی ہے، ان کی آپ پر ون آن ون تمام تر ریلیشن شپ ان میں شفٹ آ سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے. تبدیلی اس طرح سے کہ کس طرح سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا کس طرح سے آپ بات کرتے ہیں، یا اب تک آپ کس طرح سے اپنی بات بیان کرتے تھے یا لوگوں کو کتنا لیٹیچیوڈ دیتے تھے یا کتنی اسپیس دیتے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیلی کے دور میں آ گئی ہیں اب. اور اس میں تبدیلی کو آنے دیجیے، آ رہی ہے تو آنے دیجیے، ڈونٹ اسٹاپ. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سائن آ جاتا ہے اسکارپیو. ہمارے اسکارپیو دوست جو ہیں ان کا مالک ہے سن، جو ہے ان کے 10th ہاؤس کو رول کرتا ہے اور لگ رہا ہے ان کے 4th ہاؤس میں. دونوں گھر انسان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. 4th ہاؤس روٹس کا، فاؤنڈیشنز کا، ماں کا ہوتا ہے. 10th ہاؤس جو ہوتا ہے یہ کریئر کا ہوتا ہے اور آپ کے فادر کا ہوتا ہے، میلز کا ہوتا ہے. سو جہاں بھی سورج کی پوزیشن ہوتی ہے نا، یہ اسکارپیو دوستوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور گرہن کا ٹائم بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ ان کے لیے یہ والا جو گرہن ہے یہ ان کے لیے سائیکولوجیکل اور فائنانشیل ٹرانسفارمیشن لے کر آ رہا ہے. بہت زیادہ تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں، آپ کے فائنانسز کے حوالے سے، آپ کے سوچنے کے انداز کے، سائیکولوجیکلی اگر آپ کو کوئی پرابلم تھی یا کس طرح سے آپ سائیکولوجیکلی اب تک دنیا کو ڈیل کرتے چلے آئے ہیں، اس میں تبدیلی دکھائی دیتی ہے. لہٰذا اس گرہن کو بہت کیئرفلی جو ہے ہینڈل کیجیے گا، بیکاز دس از افیکٹنگ یور 10th and 4th ہاؤس. اور یعنی کہ آپ کی بنیادوں کو بھی اور آپ کے اسٹیٹس کو بھی، آپ کے نام کو بھی، آپ کی پاور اینڈ اتھارٹی کو بھی، اور آپ کے ہوم اینڈ فاؤنڈیشنس کو بھی. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. سیگیٹیریس کا جو یہ رولر ہے سن، رول کرتا ہے ان کے 9ویں گھر کو اور لگ رہا ہے ان کے 3rd ہاؤس میں، ان کے کمیونیکیشن کے سیکٹر میں. آپ نے اس گرہن میں کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے جو تعلقات ہیں آپ کے سبلنگس کے ساتھ، دوستوں سبلنگس کے ساتھ، سبلنگ جیسے بہن بھائیوں جیسے جو لوگ ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے یہ ٹائم جس میں آپ نے اوائڈ کرنے لڑائیاں جھگڑے، بنا سوچے سمجھے بات کر دینا اور بنا سوچے سمجھے وعدہ کر لینا، بنا سوچے سمجھے قدم اٹھا لینا. اور باہر جائیں تو آپ جیسے آپ کا پاسورڈ ہیک ہو جائے، آپ کا کمپیوٹر، آپ کا فون ہیک ہو جائے، ان چیزوں کی ایکٹیویٹی کو آپ نے بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا میسج جو ہے وہ، جو آپ نے میسج نہیں دیا ہے، جو بات آپ نے نہیں کی، وہی بات جو ہے سارے شہر میں پھیل جائے، جو ہم نے کی ہی نہیں ہے بات. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس ٹائم کو، اس گرہن کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا ہے، آپ نے اس کو اپنے اوپر جو ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، دوسرا کیا سمجھ رہا ہے، اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں. اور آپ کی جتنے مینز آف کمیونیکیشن ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی سواری ہے، آپ کا فون ہے، کمپیوٹر ہے، ہر چیز اس کے آپ نے کیئرفل رہنا ہے اور احتیاط کرنا ہے. اب موو کرتے ہیں ہمارے کیپریکون دوستوں کی طرف. کیپریکون دوستوں کا جو یہ گرہن ہے نا، ان کے پروفیشنل امیج کو ڈپیکٹ کر رہا ہے، آپ کا جو فائنینشیل امیج ہے، کیونکہ یہ رولر ہے آپ کے 8ویں گھر کا اور لگ رہا ہے آپ کے 2nd ہاؤس. تو یہ سارا فائنینشیل ایکسس، اور کیپریکون دوستوں کے لیے فائنینسز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بیکاز دے لائک ٹو ارن، دے لائک ٹو سیو، دے لائک ٹو اسپینڈ. یہ ان کا فائنانسز اور اسٹیٹس ان کی مجبوری ہے. سو یہ جو ہے نا آپ کا ٹائم، اس میں آپ نے لانگ ٹرم پلانس کرنے ہیں، اس میں آپ کے لانگ ٹرم پلانس میں کیا غلطیاں ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، آپ کا امیج کیا ہے وہ کیسے امپروو ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے. آپ نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے امیج پر کوئی دھبا نہ لگ جائے، کوئی نشان نہ لگ جائے. اور آپ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ دنیا کو دے کے کیا جا رہے ہیں،
یہ بات ضرور دوران گرہن یہ بات ضرور سوچیے گا کہ آپ دنیا کو کیا دے کے جا رہے ہیں، آپ کی لیگیسی کیا ہے، آپ نے اس دنیا میں آ کر کیا امیج چھوڑا ہے، کیا کیا ہے، ہاؤ ڈڈ یو ہینڈل. اور اس کے بعد یعنی کہ آپ اس دنیا میں صرف کمانے، خرچنے، کھانے پینے کے لیے آئے تھے یا کچھ کر کے جانے کے لیے بھی آئے تھے. سو دس از ہے. اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو فائنانشیل گولز ہیں ان کو بھی آپ بگ اینڈ بولڈ اسٹیپ لینے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف جہاں پر گرہن لگ رہا ہے. یہ گرہن لگ رہا ہے 28th اینڈ 29th ڈگری پر، بالکل آپ کے اینڈ پر لگ رہا ہے، پائسس کے بالکل قریب. لہٰذا یہ آپ کے لیے بہت امپیکٹفل ہے بیکاز آپ کے یہاں اپنے جو پہلے ہی ٹرانسفارمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے، پہلے ہی یہاں پہ پلوٹو بیٹھا ہوا ہے، اور جتنی بھی پلانیٹری پوزیشنز ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہی ہیں. ٹرانسفارمیشن کے دور سے ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں وہ بہت عرصے سے گزر رہے ہیں، اور کبھی یہ انرجی بہت تیز ہو جاتی ہے، کبھی یہ انرجی سلو ہو جاتی ہے، اور اب پھر یہیں پر آپ ہی کے گھر میں آ کر گرہن بھی لگ رہا ہے. لہٰذا جو آپ کی اپنی ذات ہے اور جو رول کرتا ہے آپ کے 7ویں گھر کو، آپ اور آپ کے رشتے دنیا کے ساتھ سارے ہی اس گرہن کے انڈر آتے ہیں. آپ کو جو ایولیوشن ہے نا آپ کی تبدیلی، آپ کی ٹرانسفارمیشن، جسے میٹامورفسس بھی کہتے ہیں، آپ سمجھ لیجیے آپ اس دور سے گزر رہے ہیں. ایک تتلی جو ہے وہ کوکون بننے سے پہلے کا جو دور ہے اس میں سے آپ گزر رہے ہیں. یہ پرسنل ریسیٹ ہوتا ہے نا، واٹ یو اسٹینڈ فار. آپ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کس چیز، یہ کون ہے، یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے، یہ خوشی کو ظاہر کرتا ہے، یہ غم کو ظاہر کرتا ہے، یہ دلگیر ہے، یہ بہت اچھا سنگر ہے. یہ تو آپ اپنے امیج پر غور کیجیے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر ان کے ذہن میں کیا امیج آتا ہے، آپ کا کیا لفظ ان کے ذہن میں آتا ہے، یا آپ کی پریزنس، آپ کی آئیڈینٹی کس چیز کو ڈپیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کی زندگی، ان کے لیے جو یہ گرہن ہے یہ آپ کے ایکسس پر لگ رہے ہیں. جو اگلا لگنا ہے چاند گرہن، وہ آپ کے بالکل سامنے لگنا ہے، ورگوں میں لگنا ہے، یعنی کیونکہ آپ کے اپنے گھر میں راہو بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے بالکل نزدیک آپ کی جو ڈویژن لائن ہے ایکویریس کی 28-29 ڈگری پر گرہن لگ رہا ہے. آپ سمجھ لیجیے آپ کے گھر میں لگ رہا ہے. سو یہ جو ہے نا 12ویں گھر میں پلس آپ کے اپنے گھر میں، اور مالک ہے یہ آپ کے 6ٹھے گھر کا. یعنی کہ آپ کی جو پورا امیج ہے نا وہ آپ چینج کرنے والے ہیں. ساری جو ہوتا ہے نا، آپ اپنی جو لمیٹنگ بیہیویئر تھا، جو آپ کو چیز روکتی تھی، آپ ان چیزوں کو زندگی سے نکالنے والے ہیں. اور بہت زیادہ اس گرہن کے دورانیے میں آپ سوچتے دکھائی دیتے ہیں کہ مجھے کس طرح سے اپنا امیج چینج کرنا ہے، اپنا امپیکٹ چینج کرنا ہے، کس طرح دکھائی دینا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو شفٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اس کے بعد یہ گرہن آپ پہ بہت زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ رکھتا ہے، آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کی آئیڈینٹی پر. آپ کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں اس گرہن میں اور گرہن کے بعد، جن میں آپ کے سارے رشتے بھی ہیں، حالات بھی ہیں، اور آپ کے خیالات بھی ہیں. سو اس گرہن کو اچھے طرح سے ہینڈل کیجیے گا کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کی ذات کو امپیکٹ کر رہا ہے. دوستو یہ تھا گرہن کا حال. سے دن گریب پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.